मेरा आज का लेक्चर ख्वाजा हसन निज़ामी की तहरीर फाके में रोज़े पर मबनी है, जो कि उनकी किताब बेगमात के आंसू से ली गई है। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू अदब के अहम मुसन्निफ, मौर्रिख और सहाफ़ी थे। उनका ताल्लुक दिल्ली से था। उनकी तहरीरों में दिल्ली की टकसाली ज़बान की सफाई और दिलकशी नुमाया है। इनकी तसानीफ में मुगलिया खानदान की 1857 की जंग आज़ादी के बाद की हालत और अदबी, अखलाकी और सूफियाना मौज़ूआत शामिल हैं। इस तहरीर में मिर्ज़ा सलीम बहादुर की कहानी बयान की गई है, जो बहादुर शाह जफर के भाई थे। ये तहरीर सियासी और तारीखी पस मंज़र के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि ये अंग्रेजी कब्जे, मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद के हालात की अक्कास है। इनकी तहरीरों में दिल्ली की रोजमर्रा की जबान भी मिलती है और इनकी तसानीफ उर्दू अदब में एक मुनफरिद मुकाम की हामिल हैं। तो पहले हम ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में मुख्तसर तारुफ देखते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में 25 दिसंबर 1878 को दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद इमाम दरगाह से वाबस्ता थे। जिंदगी भर आपके बुजुर्ग शुरू से ही तसव्वुफ के रास्ते पर चलते रहे। चुनाचे ख्वाजा साहब की परवरिश और तरबियत भी इसी मजहबी और सूफियाना माहौल में हुई। इब्तदाई जिंदगी तंगदस्ती में गुजार दी। फुर्सत के औकात में लिखने लिखाने का काम करते। रफ्ता रफ्ता उनके मज़ामीन रिसालों और अखबारों में छपने लगे। उनकी सहाफती जिंदगी का आगाज रोजनामा रईयत से हुआ। अखबार मनादी में उनका रोजनामा शाया होता रहा। खुद मीरठ से एक अखबार तौहीद निकाला। ख्वाजा साहब अच्छे और मुनफरिद इंशा पर्दाज थे। सियासी लीडर भी थे और बेबाक, मुकर्रर और खतीब भी। पीरी मुरीदी का सिलसिला भी जारी रहा। बेशुमार लोग हल्का मुरीदी में दाखिल हुए। 1955 में वफात पाई। ख्वाजा हसन निज़ामी की तसानीफ 40 के लगभग है, जिनमें सी पाराए दिल, बेगमात के आंसू, गदरे दिल्ली के अफसाने, मजमूए मज़ामीन हसन निज़ामी, तमांचा बर रुखसार यजीद मशहूर हैं। कहा जाता है कि ख्वाजा साहब की तसानीफ की तादाद 40 है, जबकि एक तहकीक के मुताबिक ये तादाद 300 के लगभग है। अब उनके उस्लूब की बात करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का उस्लूब उर्दू अदब में मुनफरिद और दिलकश है। उनकी तहरीरों में दिल्ली की टकसाली जबान की सफाई और रुवानी नुमाया है। फाके में रोजे जैसे मजामीन में इनका बेतकल्लुफ और बेसाख्ता अंदाज बयान है। इसमें इनके मुख्तसर और दिल पर असर करने वाले जुमले और हिंदी और फारसी अल्फाज का हसीन इम्तिजाज पाया जाता है। इनकी तहरीरों में तारीखी हकायक की अक्कासी के साथ साथ दर्दमंदाना और सूफियाना नुक्ता नजर भी झलकता है, जो उनके वसी मुताले और हसास दिल की निशानी है। उनकी नस्र की सादगी, असर अंगेजी और मुहावरात की खूबसूरती ने उर्दू अदब में उन्हें एक तारीखी मुमताज मुकाम अता किया है। इनकी नस्र बयानिया उस्लूब की तर्जुमान होती है। वो कहानी को इस तरह बयान करते हैं कि कारी खुद को इस माहौल का हिस्सा महसूस करने लगता है। साथ ही साथ जज्बात की अक्कासी भी नुमाया है। इंसानी जज्बात को बहुत खूबसूरत तरीके से कलमबंद किया गया है। मिर्जा सलीम बहादुर और उनके खानदान की मुश्किलात, फाका कशी और उनके दीनी जज्बात को इस तरह बयान किया गया है कि कारी के दिल पर गहरा असर होता है। इन्होंने अपनी तहरीरों में तारीखी पस मंजर बयान किया है। तारीखी वाकयात को निहायत खूबसूरती से बयान करते हुए 1857 की जंग आज़ादी के बाद दिल्ली की हालत को बयान किया है और साथ साथ मुगलिया खानदान की तबाही को भी हकीकत पसंदाना अंदाज में
بیان کیا گیا ہے۔ اب سبق سے منتخب کردہ چند اقتباسات۔ مرزا نے اس صلاح کو پسند کیا اور دوسرے دن مصاحبوں کو لے جا کر جامع مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر عجب عالم دیکھا، جگہ جگہ حلقہ بنائے لوگ بیٹھے ہیں، کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے۔ دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کرتے ہیں اور 20 آدمی گرد میں بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں۔ کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے، کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہیں۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ یہ اقتباس خواجہ حسن نظامی کی تحریر فاقے میں روزے سے ہے اخذ کردہ ہے۔ اس میں بہادر شاہ ظفر کے بھائی مرزا سلیم کے جامع مسجد دہلی جانے اور وہاں کے حالات بتائے گئے ہیں۔ یہ اس وقت کا منظر ہے جب مرزا سلیم کی والدہ نے انہیں رمضان میں گانے بجانے سے منع کیا تو ان کے ایک مشیر نے جامع مسجد چلنے کی تجویز دی۔ مرزا سلیم بہادر نے اپنے مشیروں کی بات مانی اور اگلے دن ان کے ساتھ جامع مسجد گئے۔ وہاں جا کر انہیں ایک دینی اور روحانی ماحول نظر آیا جو اس وقت کے مسلمانوں کی مذہبی زندگی کا نمائندہ تھا۔ جگہ جگہ لوگ دائرے بنائے بیٹھے تھے، کچھ لوگ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، کچھ دینی باتیں کر رہے تھے۔ اس اقتباس میں جامع مسجد دہلی کے اندر کا ماحول بھی بتایا گیا ہے جو مغلیہ دور کے آخری حصے میں مسلمانوں کی دینی زندگی کا ترجمان ہے۔ مسجد میں لوگوں کے حلقے بتاتے ہیں کہ یہ جگہ صرف عبادت کے لیے نہیں تھی بلکہ دینی علم کے لیے بھی اہم تھی۔ قرآن شریف کی تلاوت، دینی باتیں، وظائف میں مشغولیت اس دور کے مسلمانوں کی مذہبی سرگرمیوں کی ترجمان ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات تو بہت برے ہو چکے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے مسجد واحد جگہ تھی جہاں وہ اپنی دینی تسکین کے لیے آ سکتے تھے۔ جامع مسجد میں لوگوں کے گروہوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ابھی بھی دین کا علم اور محبت باقی تھی۔ اسی حوالے سے یہاں 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کے مغلیہ دور میں جامع مسجد دہلی کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ اگلا اقتباس، مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شہزور نوعمری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا جو آج خواب و خیال کی طرح یاد آتا ہے، اور ایک وہ وقت آیا کہ دلی زیر و زبر ہو گئی، قلعہ برباد کر دیا گیا، امیروں کو پھانسیاں مل گئیں، ان کے گھر کھد گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگیں اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بار رمضان شریف کے مہینے میں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، سپاہی روٹیاں پکا رہے ہیں، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں، گھاس کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور شاہجہاں کی خوبصورت اور بے مثل مسجد استبل نظر آتی ہے۔ یہاں اس دور کا احوال بیان کیا گیا ہے جو 1857 کے بعد کا تھا۔ مرزا سلیم کے بھانجے مرزا شہزور نے دلی کی حالت کو بہت ہی جذباتی انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق وہ وقت بھی دیکھا جب دلی بہت شاندار تھی اور آج وہ وقت کہ دلی مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے خاتمے اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دلی کا منظر بالکل بدل گیا تھا۔ دلی کا عظیم قلعہ تباہ کر دیا گیا، مغلیہ سلطنت کا نشان مٹا دیا گیا، امیر لوگوں کو پھانسیاں دی جا چکی تھیں، ان کے گھر تباہ ہو چکے تھے اور ان کی بیگمات گھروں میں کام کاج کرنے پر مجبور ہو چکی تھیں، یعنی روزی روزگار کے لیے لوگوں کی ملازمت اختیار کر رہی تھی۔ مسلمانوں کی ساری شان و شوکت ختم ہو گئی تھی اور ان کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ رمضان کے مہینے میں ایک دن مرزا شہزور جامع مسجد گئے، وہاں کا منظر دیکھ کر ان کا دل بہت دکھی ہوا۔ مسجد کے اندر جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے تھے، سپاہی روٹیاں پکا رہے تھے۔ شاہجہاں کی وہ خوبصورت مسجد جو کبھی عبادت اور دینی سرگرمیوں کا مرکز تھی، گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ بن چکی ہے۔ یہ منظر مسلمانوں کی معاشرتی اور مذہبی حالت کا ترجمان ہے۔ سیاسی لحاظ سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے جب دلی پہ قبضہ کیا تو دلی کی معاشرت اور معاشی زندگی کو بہت نقصان پہنچایا۔ خاص طور پر دہلی کے مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے پاس روزگار کے مواقع بھی نہیں تھے اور ان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ یہ اقتباس دلی کی تباہی، مغلیہ سلطنت کے خاتمے اور مسلمانوں کی
معاشرتی، سیاسی اور معاشی حالت کا ترجمان ہے کہ کس طرح ایک عظیم شہر اور عظیم قوم زوال پذیر ہوئی اور ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اس بیان میں دہلی کی عظمت کے دنوں کی یاد اور موجودہ حالات کی تلخی دونوں شامل ہیں، جو قاری پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اقتباس: جب انگریزی توپوں نے، کرچوں اور سنگینوں نے حکیمانہ توڑ جوڑ نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتش ناک گولیوں کا مہ برس چکا، 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں، چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یارو مددگار پھرنے لگے۔ حضور ذل سبحانی، جن پر ہم سب کا سہارا تھا، قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور حاملہ بیوی کو ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات کا ترجمان یہ اقتباس اس بات کا ترجمان ہے کہ جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اپنوں کی غداری سامنے آئی، مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، شہر میں شدید گولہ باری اور فائرنگ ہوئی جس سے دہلی کی زندگی برباد ہو گئی، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ حکیمانہ توڑ جوڑ سے مراد اپنوں کی غداری سے ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر حکیم احسن اللہ خان کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ شاہی حکیم تھے لیکن انگریزوں سے ملے ہوئے تھے۔ اس تباہی کے بعد پردہ نشی خواتین جو ہمیشہ گھر میں رہتی تھیں، بے پردہ ہو کر بازار میں اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھنے نکل آئیں۔ منظر بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ چھوٹے بچے جو اپنے والدین سے بچھڑ چکے تھے، بے یار و مددگار تھے۔ بہادر شاہ ظفر قلعہ چھوڑ کر جا چکے تھے، ان کے چلے جانے سے شہر میں افراتفری پھیل گئی تھی اور لوگ بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ مرزا سلیم نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور حاملہ بیوی کو ساتھ لے کر گھر چھوڑا اور ایک برباد قافلے کے رہنما بن کر نکلے، جن کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا زوال اور انگریزی قبضہ کس قدر تباہ کن تھا۔ مرزا سلیم اپنے خاندان کے ساتھ کوچ کر چکے تھے، ان کے لیے زندگی ایک نئے اور مشکل دور میں داخل ہو چکی تھی۔ انگریزوں کے اقتدار میں آنے کے بعد ہندوستانی معاشرت میں ایک نیا دور شروع ہوا جو استحصال، ظلم و ستم اور بے بسی کا عہد تھا۔ مغلیہ حکمرانوں کی طاقت کا خاتمہ ہوا اور ان کی جگہ انگریزوں نے لے لی، جنہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا۔ سیاسی حالات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور معاشی حالات بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ دہلی جو کبھی علم و ادب، فنون اور ثقافت کا مرکز تھا، تباہال شہر بن چکا تھا۔ امیر اور شرفا بکھر چکے تھے، جائیدادیں ضبط ہو چکی تھیں اور وہ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ سماجی لحاظ سے بھی ہندوستانی معاشرت میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں، لوگوں کی زندگی میں بے یقینی اور خوف بڑھ گیا، خاندان بکھر گئے، لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے اور معاشرتی رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ مرزا سلیم کے خاندان کی مشکلات اور مصائب اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس دور کے حالات کس قدر سنگین تھے۔ اقتباس: تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کامتی تھی، ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہریاروں کا شاہ تھا، ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں ہیں، ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا، وہ کیوں سرکشی کرتی ہے، آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے۔ اس اقتباس میں مرزا سلیم کی والدہ کی زبان سے خاندان کی حالت زار اور تاریخی عظمت کا ذکر ہے۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ مغلیہ سلطنت جو شاہانہ خاندان پر مبنی تھی، طاقت اور اثر کی حامل تھی، اب انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ ہم چنگیز کی نسل ہیں جو جس کی تلوار سے زمین کامتی تھی، ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہریاروں کا شاہ تھا۔ یہ بیان مغلیہ خاندان کی تاریخی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح شاہ جہاں کے گھر والے جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی۔ یہاں
ان کی والدہ شاہجہاں کی عظمت کا ذکر کرتی ہیں جو تاج محل کا بنانے والا تھا، دہلی میں بے نظیر جامع مسجد بنانے والا تھا۔ یہ الفاظ مغلیہ سلطنت کے فن تعمیر اور ثقافتی ورثے کی شاندار تاریخ کے ترجمان ہیں۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے والے ہیں، ہم عزت والے تھے۔ ان الفاظ میں والدہ اپنے خاندان کی موجودہ حالت پر افسوس کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ ہندوستان کے شہنشاہ کے خاندان سے ہیں، وہ عزت والے تھے، لیکن زمین انہیں ٹھکانہ نہیں دے رہی، آج ان پر مصیبت آ چکی۔ جب مغلیہ سلطنت کو زوال آیا اور انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تھا تو ایسے میں مغلیہ خاندان کی زندگی مشکلات اور مصائب سے دوچار ہو چکی تھی۔ اس دور کے حالات بھی سنگین ہو چکے تھے، اور جب یہ دہائی دی جا رہی ہے ان کی والدہ کی طرف سے تو یہ اس بات کی ترجمان ہے کہ کس طرح سے کے حالات سے گزرتے ہوئے انہوں نے جذباتی انداز میں اللہ کے حضور فریاد کی۔ اگلا اقتباس: اس غوطے اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ اٹھیں اور تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی ان کا نقل کرنا محال ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ خداوندہ، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی؟ یہاں مغلیہ خاندان کی بے بسی بیان ہو رہی ہے، اس کی حالت زار، اس کے دینی جذبات بیان ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی سابقہ شان و شوکت سے محروم ہو چکے تھے۔ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتی ہیں کہ پہلے ان کے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا اور آج وہ خود دانے دانے کو محتاج ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا اور انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کیا تو سیاسی تبدیلی کی وجہ سے دہلی اور مغلیہ خاندان کی حالت بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ وہ مغلیہ خاندان جو کبھی ہندوستان پر حکمرانی کرتا تھا بے بس و بے یار و مددگار ہو چکا تھا۔ ان کی جائیدادیں ضبط ہو چکی تھیں اور وہ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ سماجی طور پر مغلیہ خاندان اور دہلی کے لوگوں کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ وہ لوگ جو کبھی عزت و احترام کی زندگی گزار رہے تھے اب قسم پرسی اور بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ مغلیہ خاندان کی خواتین بھی اسی طرح سے پریشانی کا شکار تھی۔ دہلی کی وہ عظمت اور شان جو کبھی مسلمانوں کا فخر ہوا کرتی تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ مرزا سلیم کی والدہ کی دعا میں ان کے دینی جذبات، اللہ سے مدد کی طلب دکھائی دیتی ہے۔ یہ دعا ان کے دلی جذبات اور ان کی حالت زار کی ترجمان ہے۔ اس اقتباس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستانی معاشرت کس طرح متاثر ہوئی اور کس قدر سنگین حالات سے انہیں گزرنا پڑا۔ اب اس سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے سبق کے آغاز میں بات ہوئی ہے 1857 سے قبل کے دہلی کے حالات کی۔ یہ تحریر مرزا سلیم بہادر کی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے اور ایک اتفاقی قصور کے سبب قید ہو کر الہ آباد چلے گئے تھے۔ کہانی کی شروعات اس وقت سے ہوتی ہے جب دہلی اپنی شان و شوکت کے عروج پر تھی۔ مرزا سلیم بہادر اپنے مردانہ مکان میں دوستوں کے ساتھ بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ زنان خانے سے ایک لونڈی آئی اور بیگم صاحبہ کا پیغام دیا۔ مرزا سلیم محل میں گئے اور واپس آئے تو غمزدہ تھے۔ دوست نے پوچھا تو بتایا کہ بیگم صاحبہ نے رمضان کے مہینے میں گانے بجانے کی محفلوں پر پابندی لگائی ہے۔ دوست نے مشورہ دیا کہ شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد دہلی جائیں جہاں کا منظر دیکھنے کے قابل ہے۔ مرزا سلیم اپنے مصاحبوں کے ساتھ جامع مسجد پہنچے۔ وہاں کا منظر اتنا دلکش تھا، مسجد کی رونق بے پناہ تھی، لوگ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، دینی مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، ہر طرف اللہ والوں کا ہجوم تھا۔ مرزا سلیم کو منظر بہت پسند آیا، وقت بہت پرلطف کٹا۔ افطار کے وقت مختلف عمرہ کی جانب سے بھیجے گئے کھانے جامع مسجد پہنچتے تھے اور لوگوں میں افطاری تقسیم ہوتی تھی۔ مرزا سلیم اس دینی جوش و خروش سے بہت متاثر ہوئے اور روزانہ جامع مسجد جانے لگے۔ کہانی کا رخ بدلا جب مرزا سلیم کے بھانجے مرزا شہزور جو اکثر ماموں کی صحبت میں رہتے تھے دہلی کی تباہی اور مسلمانوں کی بدحالی کا ذکر کرتے ہیں۔ دہلی کی عظمت ختم ہو چکی تھی، قلعہ برباد ہو چکا تھا، عمرہ کو پھانسیاں مل چکی تھیں۔ مرزا سلیم کے ساتھ بھی ایک ایسا وقت آیا جب وہ اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور حاملہ بیوی کے ساتھ غازی آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں گجروں نے حملہ کیا اور سب سامان لوٹ لیا۔ وہ جنگل میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک میواتی گاؤں پہنچتے ہیں جہاں گاؤں والے ان کی مدد کرتے ہیں۔
رمضان کے مہینے میں ان کی حالت فاقہ کشی تک پہنچ جاتی ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور انہیں پانی سے روزہ کھولنا پڑتا ہے۔ ان کی والدہ دعا مانگتی ہیں کہ خدا ان کی مشکلات کو آسان کرے۔ چودھری کی طرف سے کچھ مدد آتی ہے، لیکن مرزا سلیم کی والدہ اس پر ناراض ہوتی ہیں کہ انہیں زکوٰۃ اور خیرات لینا پڑی۔ پھر بھی وہ یہ ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کسی طرح گزر جاتا ہے۔ آخر میں مرزا سلیم دہلی واپس آئے، جہاں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی ہو گئی۔ انگریزی سرکار نے مرزا سلیم کو 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی، جس سے ان کی زندگی کسی حد تک گزارے کے قابل گزرنے لگی۔ اب اسی حوالے سے اس سبق میں مغلیہ شہزادوں شہزادیوں کی دربدری اور قسم پرسی کا احوال بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اس سبق کے مرکزی خیال پر بات کرتے ہیں۔ اس سبق میں مغلیہ خاندان کی عظمت، اس کا زوال، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پیش آنے والی مشکلات کی عکاسی کی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کے اتار چڑھاؤ اور مشکلات کے باوجود انسان کو صبر، حوصلے اور ایمان کے ساتھ جینا چاہیے۔ اس سبق سے زندگی کی ناپائیداری، دنیاوی شان و شوکت کی بے ثباتی اور صبر و قناعت کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ اب اس سبق کا تنقیدی جائزہ۔ خواجہ حسن نظامی اپنی تحریروں میں تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جذباتی اور دینی حوالے سے بھی اہم تحریریں چھوڑی ہیں۔ ان کا مقصد مغلیہ خاندان کی تباہی اور مسلمانوں کی بدحالی کی تصویر کشی کرنا ہے۔ انہوں نے تاریخی حقائق کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ قاری اس میں بیان کیے گئے تاریخی واقعات اور جذباتی حالات کے ساتھ گہرائی سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تحریر قاری کو مغلیہ سلطنت کے زوال، مسلمانوں کی مشکلات کی حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ قاری کو یہ تحریر اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کیسے انسانی زندگیوں کو متاثر کرتی ہے۔ جذباتی بیان کے ذریعے انہوں نے دہلی کی قدیم شان و شوکت اور اس کے زوال کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ایک حقیقت پسندانہ انداز، جذباتی اور بیانیہ انداز، جو کہ خواجہ حسن نظامی کا ترہ امتیاز ہے، جس کی بدولت ان کی تحریر میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک زبان کی سادگی کی بات کی جائے تو انتہائی سادہ اور آسان انداز اختیار کرتے ہوئے انہوں نے دہلی کے عام انداز کو اپنایا ہے۔ اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔